अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं भी डॉक्टर शाहिद मसूद में खुश आमदेद। मैं हूँ ज़ारा अंसारी। डिस्कशन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको टॉपिक्स के हवाले से बताते चलें कि सियासी हिजाम और डेडलॉक के दौरान सबकी नजर इस वक्त इस मुलाकात पर है जो कि जनरल राहील शरीफ और नवाज शरीफ साहब के दरमियान एक्सपेक्टेड है, और इसमें यह सोचा जा रहा है कि क्या फैसला होगा, सियासी बहरान का इलाज क्या होगा। अभी सियासी डेडलॉक बरकरार है, मैं ना मानूं की सियासत जारी है और मुज़ाकरात के हवाले से भी कुछ मालूम नहीं है कामयाब होंगे या नहीं। इस समेत और भी बहुत सी बातें हैं। डिस्कशन का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम जी, अल्लाह का शुक्र है। नाज़रीन गुलिस्तान डॉक्टर साहब, आर्मी चीफ और वजीर आजम की अगर मुलाकात होती है उसके हवाले से मैं बात करना चाहूंगी। उससे क्या हम कोई बड़ी तब्दीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं मुल्की हालात में, या मामूल की मुलाकात हो सकती है ये? नहीं जी, मेरे ख्याल से अब एक ऐसा वक्त आ रहा है, एक ये जो डेडलॉक या ग्रिड लॉक या जो भी आप कहें, मेरे ख्याल से एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया अब कि अब कोई ना कोई ऐसा फोरम, कोई ना कोई ऐसी नशिस्त, कोई ना कोई ऐसी गैदरिंग, कोई ना कोई ऐसी महफिल सजे जहां पे सियासी क़यादत बैठे और जहां पे फौज बैठे और कुछ मामलात को फौरी तौर पे तय करे। और अगर तो आइन और कानून और इस जमहूरियत और इस सेटअप को रखना है किसी शक्ल में, तो मेरे ख्याल से अशद जरूरी हो गया है, क्योंकि जो सिग्नल्स आ रहे हैं मुख्तलिफ पावर सेंटर्स की तरफ से मुल्क के और मुल्क के बाहर से, वो बहुत अच्छे नहीं है इस वक्त। और शायद हमारी जो सियासी क़यादत है उसको अदराक नहीं है सूरत हाल का। मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि जॉन कैरी साहब ने जो मुलाकात की जनरल राहील शरीफ से, राहील शरीफ साहब की बड़ी अच्छी मुलाकातें रही वहां पे, पेंटागन भी गए, सुजन राइस से मिले, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मिले, सबसे मिले वो। लेकिन जो राहील शरीफ साहब की मुलाकात जॉन कैरी से हुई और उसके बाद जो अमेरिकन की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी हुई कि पाकिस्तानी फौज ही एक ऐसी अकलौती बाइंडिंग फोर्स है, जो कि पूरे मुल्क को और पूरी जो आपके सूबे हैं और जो कौम है उसको यकजा रख सकती है। पाकिस्तानी फौज, पार्लियामेंट नहीं, सेनेट नहीं, कोई मजहबी कुव्वत नहीं, कोई जमहूरियत नहीं, बल्कि पाकिस्तानी फौज जो है वो एक बाइंडिंग फोर्स है। जो बाइंडिंग फोर्स पाकिस्तान फौज जो है, ये अगर आप स्टीफन कोहन की फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान पढ़ लें जो अभी 2 साल पहले आई है, तो उसमें वो लफ्ज इस्तेमाल करते रहे हैं। आज एक दो जगह मैंने पढ़ा भी स्टीफन कोहन के रेफरेंस। और ये स्टीफन कोहन की जो किताबें पाकिस्तान, वो बहुत बड़े एक अमेरिकन दानिश्वर हैं और उनसे कई दफा मेरे भी प्रोग्राम्स में वो आ चुके हैं, उनसे बात हुई है और ब्रुकिंग्स में वो वाबस्ता रहे, मुख्तलिफ थिंक टैंक्स में, और बड़ा पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की जमहूरियत और पाकिस्तान के ऊपर बहुत लिखा है उन्होंने। तो ये जो स्टीफन कोहन का जुमला है, ये जो लफ्ज है ना बाइंडिंग फोर्स, ये स्टीफन कोहन ने 80 और 90 और 2000 की दिहाई में, वो जब पाकिस्तान के आर्मी जनरल्स के साथ उन्होंने जब भी इंटरेक्ट किया ना, तो उन्होंने आर्मी जनरल्स के मुंह से ये बात सुनी हमेशा कि हमारी आर्मी एक बाइंडिंग फोर्स है जो पूरे पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिट्स को यकजा रखती है। अब ये बाइंडिंग फोर्स की वो इस्तिलाह जो कि पाकिस्तान के जर्नल्स इस्तेमाल करते रहे, अब वो जॉन कैरी की तरफ से इस्तेमाल हुई। लेकिन मतलब इस वक्त यूज करने का क्या मतलब है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और अब मैं वापस जाता हूं कि जो मुशर्रफ साहब ने कल बात की, मुशर्रफ साहब ने जो कल बातें की हैं, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने, वो 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक, उन्होंने ये बात की है कि पाकिस्तान की फौज का आईनी किरदार होना चाहिए। एक तो उन्होंने ये कहा कि 58(2) भी को दुबा होता तो वो एक चेक होता, और वो बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 12 अक्टूबर को माशाल्लाह जब लग गया, यानी मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर किया, तो टेक ओवर करने के बाद उनके पास एक वजह यही थी कि भाई मैंने इसलिए टेक ओवर किया कि 58(2) भी नहीं थी, और जियाउल हक ने भी इसीलिए टेक ओवर किया 73 के आइन होने के बावजूद कि उस वक्त भी 58(2) भी नहीं थी, तो फौज को टेक ओवर करना पड़ा कि मुल्क के हालात खराब थे और असेंबली तोड़ने का कोई तरीका नहीं था। इस वक्त असेंबली तोड़ने का कोई तरीका नहीं है। ममनून हुसैन असेंबली तोड़ नहीं सकते। असेंबली उसी सूरत टूटेगी अगर नवाज शरीफ साहब खुद चाहेंगे मैं असेंबली तोड़ूं, वो सजेस्ट करेंगे, सदर असेंबली तोड़ेगा, और उसके बाद अगर कोई चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दे, ना चाहे तो ना करे, लेकिन असेंबली टूटेगी उस सूरत में अगर नवाज शरीफ चाहेंगे। अगर वजीर आला सूबे का चाहेगा तो असेंबली टूटेगी। अब समझे ना, 58(2) भी खत्म होने से वो इख्तियार खत्म हो गए कि गवर्नर तहरील करेगा और सदर तहरील करेगा। अब सूरत हाल ये कि मुशर्रफ साहब ने कल ये बात क्यों की? मुशर्रफ साहब ने एक तो ये बात की कि 58(2) भी आईनी किरदार की बात की, और दूसरा अभी जो आईनी किरदार है फौज का, कि फौज का आईनी किरदार क्या है। लेकिन फौज का आईनी किरदार एक तो ये है कि सरहदों की हिफाजत करे फौज,
اس کے علاوہ تو اور کوئی بات نہیں ہے. جو سیاستدان بھی فوج آ کے پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھے گی, پارلیمنٹ کے اندر وہ اراکین تو نہیں ہے اسمبلی کے. اب فوج کے آئینی کردار پاکستان کے اندر ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ جس پہ بہت تنازع رہا ہے, اور یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ 1969 میں معاملہ کھڑا ہوا تھا جب یحییٰ خان صاحب آئے. تو یحییٰ خان صاحب نے سب سے پہلے کہا کہ ایک نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل ہونی چاہیے پاکستان میں, ایک ایسا فورم ہونا چاہیے جہاں پہ جو صدر اور وزیر اعظم ہیں ان کو آرمی چیف آ کے کہے, آرمی چیف آیا اور آ کے کہے کہ جی آپ فورن پالیسی میں, ملک کے معاشی معاملات میں آپ ایسا کریں, ایسا نہ کریں, ایسا نہ کریں. اچھا, اور انہوں نے کیا کیا, ایک نیشنل سیکورٹی کاؤنسل بنا لی, لیکن وہ اس وقت فیلڈ مارشل بھی تھے, وہ فیلڈ مارشل تھے, لیکن انہوں نے وہ بنائی اور اس کا دفتر انہوں نے JSQ میں بنا لیا, اور اس کا سیکرٹری جنرل بنا دیا جنرل غلام عمر کو, میجر جنرل غلام عمر کو. یہ وہ میجر جنرل غلام عمر ہیں جو ہمارے اسد عمر صاحب کے والد اور محمد زبیر کے والد, یہ فوج میں اس وقت جو بعد میں لیفٹیننٹ جنرل بنے, اس وقت میجر جنرل تھے. تو میجر جنرل غلام عمر پاکستان کی پہلی نیشنل سیکورٹی کونسل کے وہ GSQ میں دفتر بن گیا. اچھا, اس کے بعد بڑا شور ہوا, اس کا ہنگامہ ہوا, لیکن ظاہر ہے پاکستان آگے ایک اور کرائسس طرف جا رہا تھا, اور وہ کرائسس تھا مشرقی پاکستان والا. اور اچھا, یحییٰ خان صاحب کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں. یحییٰ خان صاحب کے جب وہ آئی یحییٰ خان, تو یحییٰ خان کے ساتھ پاکستان کے ایک نائب صدر بھی تھے. یہ لوگوں کو بڑی انٹرسٹنگ لگی بات. ایک ہمارے ملک کی تاریخ میں ایک صاحب گزرے, نور الامین, بڑے ایک زبردست شخصیت. وہ پاکستان میں ایک ہی دفعہ نائب صدر آیا پاکستان کا. پاکستان میں یا صدر آئے یا وزیر اعظم رہے, ایک ہی آدمی ہے جو نائب صدر آئے, ان کا نام ہے نور الامین. وہ کچھ عرصے کے لیے وہ پاکستان کے نائب صدر تھے, نور الامین, اور بعد میں وہ وزیر اعظم بن گئے تھے. اب آپ کو یہ سن کے بڑی حیرت ہوگی کہ 1958 سے لے کے کوئی 1970 یا 71 تک پاکستان میں کوئی وزیر اعظم نہیں تھا, صرف صدر تھا, کیونکہ صدر ایوب تھے, ان کا وزیر اعظم نہیں تھا. صدارتی نظام آ گیا نا, تو صدارتی نظام میں وزیر اعظم ہی نہیں تھا, تو صدر ایوب ہی تھے بس. تو پاکستان کا ایک وزیر اعظم گئے فیروز خان نون, وہ 58 میں گئے, اور اگلا وزیر اعظم آیا 70s کے اندر. یعنی وہ پورے عرصے میں کوئی وزیر اعظم ہی نہیں ہے آپ کو. اور 47 سے لے کے 58 تک 7 وزیر اعظم جا چکے تھے. یہ 8ویں وزیر اعظم تھے جو 70 میں, یعنی شروع میں آپ نے, یعنی شروع کے 5-7 سالوں میں 7 وزیر اعظموں کی چھٹی ہو گئی. لیاقت علی خان آئے, چندریگر, فیروز خان نون, یہ وہ سارے سب کی چھٹی ہوئی 4 مہینے, 5 مہینے, 7 سال بعد, اور پھر لمبا گیپ آ گیا, کوئی وزیر اعظم ہی نہیں تھا پاکستان کا. اچھا, بہرحال اب یہ ہوا جناب کہ جب بھٹو صاحب آ گئے, 73 کا آئین بن گیا, پھر فوج کی طرف سے یہ مشورہ گیا, فوج کی طرف سے ضیاء الحق صاحب کے آنے کے بعد, کہ جی فوج کا ایک رول ہونا چاہیے کہ ہم ایک ریکمنڈیشنز آپ کو کریں فورن پالیسی پہ, اور ہم آپ کو ریکمنڈیشنز کریں انٹرنل سیکیورٹی پہ, ایکسٹرنل سیکیورٹی پہ. تو بڑا شور ہوا ملک کے اندر, پھر شور ہو گیا کہ بھئی فوج کیوں آئینی کردار مانگ رہی ہے, فوج کا کیا تعلق ہے اسے. لیکن بھٹو صاحب نے کیا کیا کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل ہی انہوں نے ایک کیبنٹ کی ڈیفنس کمیٹی بنا دی, کابینہ کی دفاعی کمیٹی بنا دی, اور اس میں اس کے بعد یہ ہوا کہ افغان صدر داؤد کا مسئلہ تھا, ڈیورنڈ لائن ڈسپٹ ہوئی, وہ جو بھی معاملات ہوئے, تو وہ اس کا کام قومی سلامتی کونسل نہیں, اس کا نام انہوں نے DCC رکھا, کابینہ کی دفاعی کمیٹی. نیشنل سیکورٹی کونسل نہیں, کابینہ کی دفاعی کمیٹی, یہ اس کا نام رکھ دیا. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا کہ ضیاء الحق صاحب آ گئے, ضیاء الحق صاحب آئے, ضیاء الحق صاحب نے آنے کے بعد پھر نیشنل سیکورٹی کونسل کو بحال کر دیا. یعنی اب فوج اور سیویلینز کے درمیان یہ نیشنل سیکورٹی کونسل اور کابینہ کی دفاعی کمیٹی, کیونکہ کابینہ کی دفاعی کمیٹی میں وزیر اعظم ہوتا ہے اور 7 وزراء ہوتے ہیں, اور 7 آرمی چیف بیٹھ جاتے ہیں. ہاں, بیلنس رہتا ہے سیویلینز کے پاس. کیونکہ اب جیسے میں آگے چلتا ہوں نا, بتاتا ہوں پھر کیا ہوا. ضیاء الحق صاحب نے جناب بحال کر دی نیشنل سیکورٹی کونسل. بینظیر بھٹو آئیں, جب ان کی پہلی دفعہ پاور میں 93 میں آ کے انہوں نے پھر ہٹا دی, ختم کر دی نیشنل سیکورٹی کونسل, اور پھر کیبنٹ کی دفاعی کمیٹی کو بحال کر دیا. اچھا جی, کیبنٹ کی دفاعی کمیٹی بحال رہی 58 بھی ختم ہو گئی, پھر ماشاءاللہ لگا دیا مشرف صاحب نے. مشرف صاحب آئے, انہوں نے پھر نیشنل سیکورٹی کو بحال کر دی, نیشنل سیکورٹی کونسل. اور 2004 میں انہوں نے جناب پہلا اجلاس ہوا, اور اس اجلاس میں شوکت عزیز صاحب تھے, انہوں نے سیکرٹری جنرل بنایا طارق عزیز صاحب کو, جب ان کے قریبی بیوروکریٹ تھے, آج کل ان کی طبیعت علیل ہے. طارق عزیز صاحب کو بنا دیا انہوں نے جو ہے وہ اس کا سیکرٹری جنرل. اور انہوں نے مشرف صاحب نے یہ اس وقت کہا کہ دیکھیں جی, اب اس کی وجہ سے جو 3 پلرز ہیں حکومت کے, ریاست کے, وہ ایک دوسرے پہ نظر رکھیں گے. مثلا مثال کے طور پر اس اپوزیشن لیڈر کو بھی بلا لیا انہوں نے اس نیشنل سیکورٹی کونسل میں ممبرشپ دے دی اپوزیشن لیڈر کو بھی, جن کا نام تھا مولانا فضل الرحمان.
مولانا فضل الرحمان مشرف صاحب کے دور میں اپوزیشن لیڈر تھے. ان کا رول کیا رہا مشرف صاحب کے دور میں اپوزیشن لیڈر؟ میں آپ کو واقعہ سناؤں. دروغ بگردن راوی، اور راوی ایسی جنرل مشرف خود. ٹھیک ہے، میں 2003 میں جب عراق سے واپس آیا، عراق وار کور کر کے 2003 میں، تو مجھے مشرف صاحب سے وہ میری پہلی ملاقات ہوئی. مشرف صاحب کو میں نے انٹرویو کیا اور میں جی ایس کیو گیا 2003. اور مشرف صاحب سے میں جی ایس کیو گیا تو مشرف صاحب کا انٹرویو کرنا تھا. تو مشرف صاحب اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے جی ایس کیو میں. تو مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ذرا آئیں، چائے شائے پیتے ہیں. میں نے کہا جی بسم اللہ. میں مشرف صاحب سے ذرا چائے پیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا خیالات ہیں. تو میں اس وقت یہ وار آن ٹیرر شروع ہو چکی تھی اور بہت عجیب صورتحال تھی. تو میں چلا کہ الیکشن ہو چکے تھے 2002 کے. تو میں نے جنرل صاحب سے ایسی بات چیت چھڑی. اب دروغ بگردن راوی، اب یا تو فضل الرحمان صاحب جانے، مشرف صاحب جانے. میں تو قصہ بیان کر رہا ہوں کہ مجھے مشرف صاحب نے کہا. مشرف صاحب مجھے کہتے ہیں اپنے ان کے جو آفس تھا، ان کے اس وقت ملٹری سیکرٹری تھے جنرل ندیم تاج، جو بعد میں آئی ایس آئی کے ڈی جی ہو گئے. مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر شاہد یہ وہ کرسی دیکھ رہے ہو نا سامنے. انہوں نے اشارہ کیا وہ کرسی کی طرف جو چھوٹے سائز کی کرسی تھی. میں نے کہا جی کیوں، خیریت تو ہے؟ اچھا سائز چھوٹا تھا کرسی کا، یہ نچلی کرسی تھی مگر چوڑی سائز کی تھی. کہتے ہیں فضل الرحمان جس کا تم نام لے رہے ہو نا، مولانا فضل الرحمان، یہ یہاں بیٹھ کے مجھ سے کہہ رہا تھا میں نے وزیر اعظم بننا ہے. اچھا. تو میں ایک دم جھٹکا لگا. میں نے کہا ایک منٹ جنرل صاحب، وہ تو آپ کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، پورے ملک میں ایم اے بن گئی ہے. وہ کہتے ہیں تم چھوڑو یار، فضل الرحمان میرا وزیر اعظم بننے کے لیے یہاں بیٹھا ہوا تھا میرے پاس. اچھا میں پریشان، میں واقعی پریشان ہو گیا کہ میں نے کہا یہ تو ایم اے بنی ہے، الیکشن، مشرف صاحب کے پتلے جل رہے ہیں پورے ملک میں، ہنگامے ہو رہے ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ تو بہرحال دروغ بگردن راوی مشرف صاحب نے یہ مجھے کہا. اس وقت مشرف صاحب انکار کرتے ہیں یا فضل الرحمان صاحب انکار کرتے ہیں تو میں اپنی بات پہ قائم رہوں گا. اور میں بڑا پریشان ہو گیا. اچھا بہرحال وہ فضل الرحمان صاحب وہ وزیر اعظم بننا چاہتے تھے. اچھا تو بعد میں وہ اپوزیشن لیڈر بن گئے. تھوڑے دنوں بعد پتہ چلا کہ شوکت عزیز جو ہے وہ یہ جمالی صاحب جو ہے وہ آپ کے وزیر اعظم ہیں، اور وہ جو وزیر اعظم بننا چاہتے تھے وہ اپوزیشن لیڈر نے. اس قسم کا عجیب قسم کا سیٹ اپ بن گیا. اچھا اب جناب کیا ہوا کہ مشرف صاحب کہتے ہیں کہ اچھا آرمی جو چیف فوج کے لوگ بیٹھیں گے تو ان پہ باقی سویلین نظر رکھیں گے، اور میں جو صدر ہوگا وہ اگر صدر اسمبلی توڑنا چاہے گا تو باقی سارے لوگ خلاف ہوں گے تو وہ اسمبلی نہیں ٹوٹے گی. تو انہوں نے ایک عجیب سی نیشنل سیکورٹی کونسل بنا لی. اس میں سارے سیاسی فیصلے ہوتے تھے. کبھی اور بڑا شور ہوتا تھا فضل الرحمان گئے ہیں نہیں گئے ہیں، بائیکاٹ کر کے. اس زمانے میں آپ دیکھیں بڑا ہنگامہ ہوتا تھا، نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہوتی تھی. اچھا اب نیشنل سیکورٹی کونسل بنی رہی. اب جناب الیکشن ہو گئے 2008 کے، پھر پیپلز پارٹی آ گئی. پیپلز پارٹی نے آتے ہی جناب کیا ہوا کہ جس دن مشرف صاحب نے ریزائن کیا اس دن نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری جنرل بھی ریزائن کر گئے، یعنی طارق عزیز صاحب. اور نئے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر وہ صاحب بن گئے جو کہ پیپلز پارٹی اور مشرف صاحب کے اندر برج تھے، یعنی جنرل محمود درانی. جنرل محمود درانی، وہ جنرل محمود درانی جو مشرف صاحب کے بڑے قریب تھے اور امریکہ میں پاکستان کے سفیر ہے. اس کو محمد علی درانی سے نہ ملا دیں کہیں، محمود علی درانی. اب تھوڑے دن وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر رہے اور گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے. تو یہ ہو گیا ممبئی اٹیکس ہو گئے. ممبئی اٹیکس ہوئے، اجمل قصاب کے اوپر کوئی بیان آیا ان کا، محمود علی درانی صاحب کو گیلانی صاحب نے ان کو سیک کر دیا ایز اے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر. یہ بات ہے 2009 میں سیک کر دیا ان کو. اور 2009 جنوری، اور سیک کرنے کے بعد کیا ہوا کہ نیشنل سیکورٹی کونسل پھر توڑ دی. گیلانی صاحب نے توڑ دی اور کہا کہ یہ محمود علی درانی نے پھر خارجہ پالیسی پہ ہمارے خلاف بات. اب 2009 سے لے کے آج تک پاکستان میں کوئی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نہیں ہے. پاکستان میں کوئی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے ہی نہیں. اب آگے جناب میں پہلے ایک بات تھوڑی اور کر دوں. میثاق جمہوریت جب سائن ہوئی نا، دونوں پارٹیوں نے سائن کی، پیپلز پارٹی اور نون نے، تو اس میں ایک شک ڈالی کہ پاکستان میں آئندہ نیشنل سیکورٹی کونسل نہیں بنے گی. اچھا. وہ نیشنل سیکورٹی کونسل جس کے اوپر جنرل جہانگیر کرامت نے بیان دیا تھا کہ نیول کالج کے اندر کہ نیشنل سیکورٹی کونسل ہونی چاہیے. جہانگیر کرامت صاحب کہتے ہیں میں نے بیان نہیں دیا تھا، لیکن بہرحال ان کا بیان آئی ایس پی آر کی طرف سے جاری ہوا. اور نواز شریف صاحب اس پہ انتہائی غصے میں آئے. نواز شریف صاحب نے طلب کیا جہانگیر کرامت صاحب کو ایوان صدر، اور جہانگیر کرامت صاحب ریزائن کر گئے. شام کو اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی ہوتے تھے جنرل نسیم رانا، وہ جنرل جہانگیر کرامت کا استعفیٰ لے کے پہنچ گئے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ آگے بڑھیں، مجھے بریک کے بعد اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. فوج کا انتظار کی بات ہو رہی ہے. میاں صاحب نے کیا کیا میاں صاحب نے میں کلوز کر کے پھر دوسرے ٹاپک پہ آ جائیں گے. میاں صاحب نے کیا کیا کہ میاں صاحب نے ڈیفنس کمیٹی کو پھر بحال کر دیا، اور پھر ڈیفنس کمیٹی کا نام بھی چینج کر دیا. یعنی وہ ڈیفنس کمیٹی جو بے نظیر دور میں تھی یا جو بھٹو کے دور میں تھی
یعنی نیشنل سیکورٹی کو تو ختم کیا، لیکن جو ڈیفینس کمیٹی تھی کیبنٹ کی اس کو بھی چینج کر کے سلامتی کونسل کمیٹی کا نام دے دیا، کیبنٹ کی کمیٹی آن نیشنل سیکورٹی CCNS، اور اس میں وزیر خزانہ، وزیر داخلہ، آرمی چیف، نیول چیف، یعنی 3 تو یہ چیف ہو گئے، چیئرمین جوائنٹ، اس کے بعد بیوروکریٹس بھی، اس کے بعد سیکٹری انٹیریئر، سیکٹری فائنانس منسٹر، یعنی اس کو ایسا بنا دیا کہ جب اس کی میٹنگ ہو تو اس میں جو حاوی ہیں، جو فیصلہ کن پاورز ہیں، وہ سیویلینز کے پاس رہیں، فوجیوں کے پاس نہ رہیں. یعنی 4 فوجی بیٹھے ہیں اور مقابلے میں پتہ چلا کہ 10 بیٹھے ہوئے سیویلینز 12، کہ اگر کوئی ووٹنگ ہو جائے، کوئی بحث ہو جائے تو یہاں سے سارے، اس میں اسحاق ڈار صاحب بھی ہیں، اس میں نثار علی خان صاحب بھی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی تصویر آتی ہے ایسے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جیسے تصویر آ رہی ہے بیٹھے ہوئے ہیں، نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف 4 فوجی بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر بہت سارے سیویلین لائن سے بیٹھے ہوئے ہیں، سیکٹری فائنانس، سیکٹری داخلہ، سیکٹری انٹیریئر، وہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کو پلیٹ فارم ایسا بن گیا، سردار عزیز بیٹھے ہیں، طارق فاقی میں سارے بیٹھے ہیں کہ اگر کسی ایشو پہ ووٹنگ ہو کہ کیا کرنا ہے تو سارا کا سارا فیصلہ ادھر سے ہو، فوج کی طرف سے نہ ہو. اس کی انہوں نے ساخت چینج کر دی، جس کی وجہ سے اب دوبارہ جو مشرف صاحب نے بات کی ہے کہ نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کا بحال ہونا ضروری ہے اور فوج کو آئینی کردار دیا جائے. میں اس بات کو بہت سیریس. ڈاکٹر نواز شریف صاحب کی ملاقات بھی ہوگی جنرل راحیل شریف سے، جو کہ ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ شاید ملاقات ہو اس پورے ایشو کو، تو اس پہ بھی مزید بات کریں گے. اور پرویز مشرف صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ جب عوام چاہتی ہے تو فوج آئے گی. اس وقت کی عوام کیا چاہ رہی ہے فوج آئے، یا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ سیاستدان مل کے اس معاملے کو حل کر لیں؟ اس پہ بھی مزید بات کرنا چاہوں گی بریک کے بعد. ناظرین انسٹیٹیوٹ. ویلکم بیک ناظرین، ڈسکشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ملکی سیاست اور مذاکرات کے حوالے سے تو میں بات کروں گی، لیکن پیپلز پارٹی کی پوزیشننگ کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گی. کیا بلاول بھٹو اب بالکل پالیٹکس سے الگ ہو جائیں گے، قیادت سے الگ ہو جائیں گے؟ جس طرح سے ہم نے دیکھا کنونشن میں وہ نہیں آئے، تو آگے بھی پھر مسنگ رہیں گے وہ، ان کے سپورٹرز بھی. میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کے درمیان اختلافات موجود ہیں اور بڑے سنجیدہ نوعیت کے اختلافات ہیں، اور وہ اختلافات پہلے تو پبلک میں نہیں آ رہے تھے لیکن اب وہ پبلک میں آ گئے ہیں. زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ ابھی سیاست سے دور رہیں، کیونکہ ان کی جو گفتگو ہے، اور کیونکہ بلاول کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ جو زرداری صاحب کی ٹیم ہے اس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے. جو زرداری صاحب کی جو ٹیم ہے اس ٹیم کو بلاول پرائیویٹلی ایکسیپٹ نہیں کر رہے. جو بھی ان کی ٹیم ہے، عاصم حسین یا باقی تمام لوگ جو ہیں، جو بھی زرداری صاحب کے کلوز رہے ہیں سارے، ان کو بلاول جو ہے وہ نہیں ماننے کو تیار ہو. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے، بلاول کا یہ کہنا ہے کہ میں نے کارکنوں کے ساتھ ملنا ہے یا میں نئی اپنی ٹیم خود لے کر آؤں گا. زرداری صاحب نے یہ کہا، جو کل گجرانوالہ میں زرداری صاحب نے بات کی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. زرداری صاحب کہتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اپنی وصیت میں، جو ان کی وصیت ہے جس کے اوپر بہت ساری بحث ہوتی رہی ہے، انہوں نے کہا اپنی وصیت میں انہوں نے اپنے بیٹے کو پہلی دفعہ کہا ہے، کبھی اس سے پہلے انہوں نے بات نہیں کی تھی. انہوں نے کہا تھا ذہن میں رکھیں کہ بے نظیر بھٹو نے مجھے نامینیٹ کیا تھا، آصف علی زرداری کو پیپلز پارٹی کا چیئر پرسن بنایا تھا، اور پھر میں نے اختیار دے دیا تھا بلاول بھٹو کو کہ جب تک تم بڑے نہیں ہوتے ہو تو اس وقت میں پیپلز پارٹی سنبھالتا ہوں، تو میں اصل میں چیئرمین ہوں، اور بلاول بھٹو کو میں نے سیاست سے دور کر دیا. یہ بات کل آصف علی زرداری صاحب نے گجرانوالہ میں کھل کے کہی، جس کے بعد اب ایک عجیب سا معاملہ کھڑا ہوا کہ کیا بلاول بھٹو جو ہیں، کیا بے نظیر بھٹو نے اپنی وہ جو وصیت، وہ وصیت چونکہ ظاہر ہے وہ وصیت میں جو بھی وصیت ہے اس کے اوپر بہت ساری باتیں ہم بھی کر چکے ہیں، لوگ بھی کر چکے ہیں. ایک اس وصیت میں یہ بات تھی کہ جب تک بلاول بڑے نہیں ہو جاتے اس وقت تک زرداری صاحب کو روک دیا گیا ہے. جب تک بلاول بڑے نہیں ہو جاتے، ایک تو وہ وصیت خود اپنی جگہ، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کب وصیت لکھی گئی، وہ ایک الگ معاملہ ہے. فرض کر لیں کہ وہ وصیت ٹھیک ہے، تو بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس وصیت میں یہ غالباً کہا گیا تھا کہ جب تک بلاول بڑے نہیں ہوتے تو زرداری صاحب اس وقت پارٹی کو دیکھیں. لیکن اب زرداری صاحب نے کہا ہے کہ اس وصیت کو دوبارہ دیکھ کے پڑھ لیں، آپ ایک دفعہ دوبارہ اس کو پڑھیں گے اس میں کیا لکھا ہے، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ میں ایکچولی یعنی آصف علی زرداری جو ہوں میں پیپلز پارٹی کو ہیڈ کروں گا، اور میں نے آگے بلاول کو اپنا جانشین نامینیٹ کیا. یہ بات اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے زرداری صاحب نے کہی ہے، جس کے بعد وہ جو اختلاف تھا وہ مزید کھل کے سامنے آ گیا. اور میری بات آج ہوئی پیپلز پارٹی کے ان لوگوں سے جو کہ زرداری صاحب کے بڑے قریب ہیں، ان کے قریب لوگ، تو انہوں نے کہا کہ ابھی بلاول جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں
اتنے میچور نہیں ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کی قیادت سنبھالیں. پھر انہوں نے تو دوسری پارٹیز والی بات کر دی نا, یہ بھی آبجیکشن تو باقی پارٹیز میں ان کو سیاست سے الگ کر دیا گیا. اچھا, پیپلز پارٹی کو جو کارکن ہے, پیپلز پارٹی کا کارکن بنیادی طور پہ اپنے آپ کو کنیکٹ کرتا ہے بلاول کے ساتھ, اور اس لیے کہ بلاول کے ساتھ پھر بے نظیر کا کنیکشن بھٹو صاحبہ کو بنتا ہے. تو اب یہ بڑا مسئلہ ہے کہ وہ فریال تالپور صاحبہ یا وہ ٹپی صاحب یا وہ ڈاکٹر عاصم حسین یا رحمان ملک صاحب یا ان لوگوں, یہ ان تمام لوگوں یا منظور بھٹو صاحب, ان کو پیپلز پارٹی کا جو جالا ہے وہ ان کو کیسے لے گا, جس کے نتیجے میں بدمزگی بھی ہوئی. اور وہ اشرف سونا صاحب ایک پیپلز پارٹی کے بڑے کارکن ہیں, انہوں نے کھڑے ہو کے بات کی کہ ہمارا چیئرمین کدھر ہے, بلاول کو سامنے لایا, جو اس پہ بڑا جھگڑا کھڑا ہوا. کہ بلاول جگہ بنا چکے تھے. نہیں, بلاول کو جگہ بنانے کے بعد چونکہ ہٹایا گیا ہے نا, یا تو بلاول کو لایا نہ جاتا سامنے. بلاول کو باقاعدہ ہوا کہ لانچ کر رہے ہیں, ایک لانچ ہوئے, وہ سندھ فیسٹیول ہوا, پھر دوسرے لانچ ہوا, تو اس کو کر کے ایک دم سے جب پل بیک کر لیا گیا. کراچی میں کتنا بڑا جلسہ ہوا بلاول کا, جگہ جگہ 30 نومبر کی ڈیٹ دی تھی پورا کراچی جو ہے اس میں بلاول کی ہی تصویریں تھیں. اب اچانک یہ کہنا کہ جی بلاول کو سیاست سے الگ کر دیا گیا ہے, اور بلاول جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ بھی سیاست سنبھالے, کیونکہ ان کی گفتگو کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کی جو مفاہمت کی سیاست ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے. اور بلاول جو ہیں وہ بھٹو صاحب کے انداز میں, یا جس طرح ان کی والدہ بات کرتی تھی محترمہ, یا باقی لوگ, وہ اس طرح کی بات ان کا, وہ ایک کوشش کر رہے تھے کہ میں اس طرح سے آ گیا ہوں سیاست میں. زرداری صاحب نے ایک دم سے وہ ٹھنڈا کر دیا پورا کہ نہیں, مفاہمت کی سیاست ہوگی, بلکہ کوئی شریفوں کو اگر ہٹائے گا, شریف حکومت کو, تو ہم پہلے آئیں گے پھر بعد میں شریف. نہیں, وہ بالکل اس طرح چلے گئے. بلاول چاہ رہے تھے کہ ایک پیپلز پارٹی کی جو جعلی سیاست ہے اس کو کریں. اس کے نتیجے میں وہ جو بات ڈھکی چھپی تھی اب وہ کھل کے سامنے آ گئی. اور زرداری صاحب کو یہ کہنا کہ بلاول سیاست نہیں کریں گے فی الحال, اور ان کو ہٹا دیا گیا سیاست سے, اور اصل میں ہوں جس کو, یعنی دیکھیں نہیں, انہوں نے یہ بات کھل کے کی ہے جو میڈیا میں اتنی ہائی لائٹ نہیں ہوئی. زرداری صاحب نے کھل کے کہا ہے کہ محترمہ نے اپنی وصیت میں مجھے کہا تھا اور میں نے آگے سے نام لے دیا تھا بلاول کا. تو بلاول از آؤٹ. اب پیپلز پارٹی کے انٹرنل ڈائنامکس میں یہ بات کیسے سنبھالتی ہے پیپلز پارٹی, یا کیسے اس کو لیتی ہے, کیونکہ زرداری صاحب اس کے بعد متحرک ہوئے ہیں, آج جنوبی پنجاب کے لوگوں سے مل رہے ہیں, اور مل رہے ہیں, کیونکہ یہ بڑا عجیب سا معاملہ ہے کہ بلاول کدھر ہیں. اور ابھی تک تو یہ بات تھی کہ بلاول کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, بلاول بیمار ہیں, مگر اب یہ کہہ دینا کہ بلاول سیاست سے ہی آؤٹ ہو گئے ہیں اور وہ قابل نہیں ہے کہ سیاست میں آئیں, اور وہ چونکہ ابھی ان کو ٹرین ہونا پڑے گا, یہ میرے خیال سے بہت سارے سوال اٹھیں گے اور کافی تنازع بھی کھڑا ہوگا اس پہ. ڈاکٹر, مذاکرات کی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ ہر طرف سے مذاکرات کی بات ہوتی ہے. اسحاق صاحب کہہ رہے ہیں کہ دھرنے ختم کریں عمران خان صاحب, اس کے بعد ہم مذاکرات کریں گے. یہ مذاکرات پرویز خٹک صاحب نے چودھری نثار صاحب کے حوالے سے, یہ دیکھیں, یہ آپ نے جن کو اتارا ہے نا مذاکرات کے لیے حکومت نے, یہ آپ نے اسحاق ڈار صاحب کو میں نے آپ سے کہا کہ غلط, اسحاق ڈار صاحب شریف النفس آدمی ہیں. 2 دن پہلے بھی جب میں ان سے ملا, میں ذکر کر چکا ہوں, تو مجھے اسی طرح کے وہ ایک بالکل شریف سے آدمی ہیں, دیکھنے میں تو لگتے ہیں کم سے کم ضرور, اور ہوں گے بھی یقیناً. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو منشی, منی لانڈرنگ, ان کے اوپر سارے کے سارے جس کے اوپر ہدف چل رہے ہیں اس وقت وہ اسحاق ڈار صاحب ہیں کہ وہ پیسہ کھا گئے, وہ نندی پور میں کرپشن ہو گئی. قطر دیکھیں, قطر کے ساتھ بھی ان کا ریلیشن بن رہا ہے. آج جو شیخ رشید صاحب نے بات کی ہے صبح قطر کی, یہ قطر کے معاملے کو آپ چھوٹا نہ سمجھیں. میں آپ کو اپنی ایک اور بات شیئر کروں آج, جو بڑی لوگوں کے لیے شاید عجیب سی بات ہو. سیف الرحمان صاحب جو ہیں, میں قطر گیا تو سیف الرحمان صاحب ملک سے باہر تھے اور پاکستان آنے کی اجازت نہیں, تو سیف الرحمان صاحب اس زمانے میں بڑے ایک, لیکن لوگ جب اقتدار سے باہر چلے جاتے ہیں بڑے شریف, بڑے اچھے ہو جاتے ہیں, بڑے گڈی گڈی قسم کے لوگ ہو جاتے ہیں. تو سیف الرحمان صاحب کو میں نے بہت ہی گڈی گڈی پایا, بہت ہی شریف النفس آدمی. مجھے ایسا لگا کہ یار یہ آدمی ان سے زیادہ تو کوئی میں نے زندگی میں شریف اور متین آدمی نہیں دیکھا. میں قطر میں جا کے ان سے ملا, اور قطر سے ان کو اس طرح سے پیپلز پارٹی نے پکڑ کے رکھا ہوا تھا, جکڑ کے رکھا ہوا تھا کہ وہ قطر سے باہر ٹریول ہی نہیں کر پا رہے تھے. پورے پیپلز پارٹی کے دور میں سیف الرحمان صاحب پاکستان نہیں آ سکے. ایک دفعہ شاید لوگوں کو یاد ہو, میں نے سیف الرحمان صاحب کو اپنے پروگرام میں لے لیا تھا, تو تھوڑی دیر بعد میں نے بیپل لیا تھا سیف الرحمان صاحب کا, کیونکہ زرداری صاحب نے کہا کہ میں جیل میں تھا, تو سیف الرحمان نے مجھ سے معافی مانگی, تو میں نے ٹیلی فون پہ لیا. تو تھوڑی دیر کے بعد رحمان ملک صاحب آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ریڈ وارنٹ نکال کے قطر کی گورنمنٹ سے کہنے والے ہیں کہ قطر سے آپ سیف الرحمان کو ہمارے حوالے کریں. زرداری صاحب کے اندر اتنا شدید غصہ تھا کہ میں سیف الرحمان کو ان کو بچ سکتا میں کیسے میں گزم روڑ دوں, مطلب کیونکہ سیف الرحمان صاحب نے یہ سارے جو مقدمے چل رہے ہیں نا, $60 ملین اور یہ سونے کا ہار اور یہ ساری کہانیاں, یہ سیف الرحمان صاحب نے چھڑی ہوئی ہیں. اور سیف الرحمان صاحب سے پہلے آپ کو پتہ ہے
احتساب پیپلز پارٹی کے خلاف احتساب کیسز بنانے والی شخصیت کون سی تھی؟ نجم سیٹھی صاحب. اچھا. نجم سیٹھی صاحب پھر نکل کے آتے ہیں. نجم سیٹھی صاحب جب پیپلز پارٹی کی حکومت گری 96 میں تو جو نگراں کیبنٹ آئی اس میں احتساب کا کام لینے کے لیے نجم سیٹھی صاحب موجود تھے. انہوں نے یہ کیسز اس وقت بنے اور وہ ہینڈ اوور ہو گئے پھر میاں نواز شریف صاحب کو. اور بعد میں الگ بات ہے کہ نواز شریف صاحب نے پھر نجم سیٹھی صاحب کو پکڑ لیا جو آج شیخ رشید صاحب نے. نجم سیٹھی صاحب ہر کچھ عرصے کے بعد ایک امپورٹنٹ رول میں آپ کو نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہوا اوور آل سوال مجھے آپ سے یہ کرنا ہے کہ یہ اس کا نتیجہ نکلے گا 0/0/0 یہ جو ڈائلاگ ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن کیا جمہوریت ناکام ہوگی پھر؟ نہیں ناکام تو نہیں ہوئی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک دوسرے کا سر پھاڑیں گے یا پتہ نہیں کیا کریں گے. یہ مذاکرات فضول مذاکرات ہیں. یہ نان ایشو انتظار سے ہو رہا ہے کہ مذاکرات بھی نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جان کیری سے میاں صاحب مل کے آئے ہیں اور جان کیری سے مل کے آئے ہیں راحیل شریف صاحب. لیکن اب ان دونوں کی جو ملاقات ہوگی اب ان کی ملاقات میں کیا ہوتا ہے. اور ساتھ ہی آپ وہ ذہن میں رکھیں جو مشرف صاحب کہہ رہے ہیں بار بار کہ فوج کا عینی کردار ہونا چاہیے, مشاورت ہونی چاہیے. عوام فوج کو پکار رہے ہیں, عوام کے اندر سے وہ لیکن لوگ بلائیں گے تو آئیں گے. مطلب آ جاؤ وطن کے شجیلے جوانوں میرے ہم ڈرو, وہ والا بیان بھی آپ ذہن میں رکھیں زرداری صاحب کا. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. نینجا ٹرٹل بھی گھوم رہے ہیں. ویلکم بیک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, جنرل راحیل شریف اور نواز شریف صاحب کی ملاقات میں موجودہ ملکی حالات کو لے کر کوئی بڑی تبدیلی کی امید کی جا سکتی ہے آپ کو لگ رہا ہے یا پھر یہ معمول کی ملاقات ہو سکتی ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جنرل راحیل شریف کے آنے کے بعد اور جنرل رضوان اختر صاحب کے آنے کے بعد فوج کے ایک اپنا ایک جو سسٹم چل رہا تھا نا, وہ ایک فوج کے اپنے اندر کا جو کوئی اسٹیٹس کو کہتے ہیں نا وہ ٹوٹا ہے. وہ اس لیے ٹوٹا ہے کہ جنرل کیانی آئے. جنرل کیانی NRO کے گارنٹر تھے, ٹھیک ہے. انہوں نے ان کے اوپر باہر کا دباؤ تھا. کیانی صاحب نے آ کے مشرف صاحب کو خداحافظ کیا. مشرف صاحب کھل کے تو نہیں بات کریں گے لیکن کیانی صاحب جو ہے وہ کیانی صاحب مطلب لے کر آئے زرداری صاحب کو, ٹھیک ہے نا. کیانی صاحب زرداری صاحب کو لے کر آئے اور خداحافظ کا انہوں نے جنرل مشرف کو. اس کے بعد کیانی صاحب 3 سال رہے, پھر کیانی صاحب 3 سال رہے, پھر اس کے بعد پاشا صاحب آ گئے, پھر ظہیر صاحب آ گئے, پھر وہ کیانی صاحب کے پوائنٹ. اب ایک وہ اسٹیٹس کو ٹوٹا فوج کے اندر. اور اب وہاں یہاں کوئی بات نہیں ہو رہی کہ کسی نے ستو پیے ہوئے ہیں یا فوج جو ہے وہ اور باقی معاملہ. فوج بالکل پروفیشنلی بالکل اپنے آپ کو ڈسٹینس کر کے لے گئی پالیٹکس سے, سیاست سے. نہ وہ کسی بزنس مین کے گھر جا رہے ہیں, نہ وہ کہیں کسی کی دوستیاں بنا رہے. فوج بالکل وہ چلی گئی اور دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے معاملات اب کیسے پروفیشنلی کیسے ہینڈل ہوں گے. تو فوج کے اپنے اندر ایک تبدیلی آئی ہے بہت بڑی پچھلے چند ماہ کے دوران. اب معاملہ یہ ہے کہ اب اس پوری صورتحال میں دیکھیں جب ہم ذکر کرتے ہیں نا کہ جنرل جاولک کے دور میں ایسے ہوا, جنرل جہانگیر کراما صاحب کے دور میں ایسے ہوا, جنرل ایوب خان کے فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور میں ایسے ہوا, کیانی صاحب کو ہم ذرا بائی پاس کر دیتے ہیں. اس دور کی کہانیاں کبھی آگے جا کے مورخ لکھے گا لیکن وہ کوئی بہت زبردست نہیں ہوگی. ملک کی سیاست کے حوالے سے ملک کا آپ کو جب ڈکلائن ہوا تو پولیٹیکل سائڈ پہ نہیں ہوا, وہ ہر سائڈ پہ ہوا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ایک بالکل نیٹ اینڈ کلین آپ کے سامنے ایک آئی ہے آرمی کی لیڈرشپ جو دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا سیاپا ہوا ہے پچھلے 7-8 سالوں کے اندر. یہ کیا ہوا کیا ہے, یہ 7-8 سالوں میں کیا ہوا ہے. اکانومی کہاں تھی, اب کہاں چلی گئی. یہ میڈیا کہاں تھا, اب کہاں چلا گیا. یہ ایک چور کہاں بیٹھا ہوا تھا, اب کہاں پہنچ گیا. یہ ہے کیا سارا, یہ ہوا کیا اس ملک کے ساتھ پچھلے چند سالوں میں. تو میرا اپنا ذاتی خیال ہے, کیونکہ میں اگر ظاہر ہے کہ ہم بھی پاکستانی ہیں اور فوج بھی ہم سب ایک ہی ہیں. میں تو یہ فوج اور عوام والا جو ڈویژن ہے کہ قوم عوام یہ سوچ رہے ہیں فوج ہی سوچ رہے ہیں, میں اس بات سے بالکل فوجی وہی سوچ رہا ہوتا ہے جو ایک عام پاکستانی سوچ رہا ہوتا ہے, جو ایک ڈاکٹر سوچ رہا ہوتا ہے, ایک ٹیچر سوچ رہا ہوتا ہے, ایک ہاؤس وائف سوچ رہی ہوتی ہے, وہ بھی وہی سوچ رہے ہوتے ہیں. اب معاملہ یہ کہ وہی یہ ہو کیا رہا ہے, یہ کیا تماشا ہو رہا ہے, یہ کون سے لوگ, یہ ہیں کون لوگ اور یہ کون سے لوگ تھے, یہ کیا مخلوق ہے جو پارلیمنٹوں میں بیٹھی ہوئی ہے, مذاق اڑا رہی ہے, ہنس رہی ہے, کھیل رہی ہے, ٹی وی پہ آ رہی ہے, ادھر یہ جنگ چل رہی ہے. آج آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کے اندر کیا ہو رہا ہے, کوئی ڈسکس کر رہا ہے کہ انڈیا میں صبح جو مقبوضہ کشمیر کے اندر صورتحال ہوئی ہے, وہاں جو الیکشن ہو رہا ہے, جو بی جے پی گیم کر رہی ہے, وہاں پہ جو بی جے پی کا کھیل چل رہا ہے کہ وہاں پہ 370 کو ختم کریں اور دوبارہ اس کے بعد وہاں پہ ایک بہت ڈینجرس گیم شروع ہے پورے ریجن کے اندر. اور آپ کے ٹی وی کے اوپر ہنسی مذاق ہو رہا ہے, میرے دماغ کا دہی بنا دیا, اس کا پیر پھسل گیا, وہ نابینا افراد کو مارنا شروع کر دیا, وہ ایک ٹویٹ پہ بیٹھا ہوا دوسرا ٹویٹر پہ وہ کچھ کر رہا ہے, ہنسی مذاق ہو رہا ہے. اس ہنسی مذاق کو نہ عوام ٹالریٹ کر سکتے ہیں نہ اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے, عدالت پتہ نہیں کس طرح کر رہی ہے اللہ جانتا ہے. اور اب تو سیاست دان جو چونکہ 7 سال ہو گئے نا, باریاں زیادہ لگ گئیں, ان کا خیال تھا کہ شاید ہم یہ 2-4-5 مہینے, ہفتے, 10 دن, 4 مہینے, 5 مہینے, سال, 1.5 سال لوٹ مار کریں گے تو عوام بیزار ہو جائیں گے اور فوج آئے گی تو اس سے پہلے کما لو. اب انہوں نے اتنا کما لی ہے 7-8 سالوں میں تو سنبھالا ہی نہیں جا رہا. اب ان کے کیونکہ آپ دیکھیں نا, آپ نے
کن لوگوں کے حوالے کیا ملک، کن لوگوں کے آپ نے حوالے کیا ہے ملک، اور ان کی صحبتیں کیا، ان کے دوست کیا ہیں. ایک بہت بڑی شخصیت گزرے تو ان کی ایک بزرگ، تو ان کے پاس ایک شخص گیا، اس نے کہا کہ جی مجھے بتائیے فلانا آدمی کیسا ہے، حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس رحمۃ اللہ علیہ. ان کے پاس ایک شخص نے کہا کہ فلانا آدمی کیسا ہے، تو حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا کہ میں اس کو نہیں جانتا، میں اس کے بارے میں کمنٹ نہیں دے سکتا، مجھے یہ بتاؤ اس کی کمپنی کیسی ہے، اس کی صحبت کیسی ہے، وہ کیسی صحبت میں بیٹھتا ہے، مجھے صحبت بتاؤ، میں اس آدمی کے بارے میں تمہیں پورا بتا دوں کہ وہ آدمی کیسا ہے. یہ کون لوگ ہیں اور ان کی صحبتیں کیا ہیں، یہ قطر کیوں گئے ہیں، یہ چائنا کیوں جا رہے ہیں. اور آج کی بات نہیں کر رہا، یہ میں پہلے کی بات کر رہا ہوں. یہ ایران کے ساتھ جو گیس کی تھی، اس میں کوئی مرے جا رہے تھے ایران سے تیل لینے، کیا کٹس ہوئی ہیں، کیا طے ہوا ہے، کتنے ارب روپیہ تو چھوڑ دیں، ارب ڈالر پاکستان سے باہر چلے گئے اور آج بھی جا رہے ہیں. اس کو کہیں نہ کہیں کسی نے روکنا ہے، کسی نہ کسی نے روکنا ہے. عمران خان کسی صورت وہ نشستوں کی جو ری چیکنگ ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. وہ ہٹے گا تو اس کی پولیٹیکلی ختم ہے اگر وہ اپنی اس ڈیمانڈ سے پیچھے ہٹتا ہے. میاں نواز شریف کسی صورت الیکشنز یہ ڈبے نہیں کھولنے کو تیار ہوں گے، کیونکہ جب وہاں ڈبے کھولیں گے تو اندر سے گھاس پھوس نکلے گی اور پورا کا پورا الیکشن نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا. وہ ری الیکشن ہوتا ہے اور ری الیکشن تب تک نہیں ہوگا جب تک 3 چیزیں نہیں ہو جاتی. میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، مردم شماری، لوکل باڈیز الیکشنز اور ایک احتساب کوئی نہ کوئی کرنا ضروری ہے، ورنہ تو میں پھر کوئی بات کہتا ہوں کہ قومی اسمبلی کی بولنے احتساب تو بہت بڑی بات ہے، نہیں یہ کون کرے گا یہی ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا. کوئی تو کرے گا، اور نینجا ٹرٹل تیار بیٹھے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں نینجا ٹرٹل ہیں کون، مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں، آپ روز نینجا ٹرٹلز کی بات کرتے ہیں، یہ ہیں کون؟ آپ سارے مجھے اٹھا کے لے جائیں نینجا ٹرٹل والے، جن کو اٹھانا ہے ان کو چھوڑ کے مجھے پہلے اٹھا کے لے جائیں کہ میں ان کو نینجا ٹرٹل کہہ رہا ہوں. جو بھی ہیں، میں فوج کو نہیں کہہ رہا، یہ کلیئر کر دوں، فوج کو اللہ معاف کرے، ان کو نہیں کہہ رہا، نہ یہ صحیح کو کہہ رہا ہوں. جن کو میں کہہ رہا ہوں اگر ان کو پتا چل جائے وہ مجھے لے جائیں گے اٹھا کے، اس لیے میں اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا. میں کلیئر کر دوں بات ساری. نینجا ٹرٹل گھوم رہے ہیں، نینجا ٹرٹل آ کے کٹ لگائیں گے سب کی، بہت ماریں گے بہت بری طرح سے ان کو. یہ جو آپ کے 500 1000 2000 یا 3000 جو ٹھگ بنارسی بیٹھے ہوئے ہیں جو ملک کو کھا رہے ہیں، انہوں نے آگے لگانی ہے خوب پٹائی لگانی ہے ان کی نینجا ٹرٹل نے. ان کے بعد انہوں نے جیلوں میں ڈال دینا ہے، کچھ کو جیلوں میں ڈال دینا ہے، کچھ کو پتہ نہیں قلعوں میں بند کر دینا ہے، کچھ گھروں میں. وہ نینجا ٹرٹل آلریڈی گھوم رہے ہیں اور ان نینجا ٹرٹلز کی وجہ سے وہ الرٹ ہیں اس وقت اور میوٹنٹ ہیں. وہ تو وہ پاور ان کی جنریٹ وہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں، 4 سے زیادہ ہو گئے، 4 سے بہت زیادہ ہیں، وہ بہت زیادہ ادھر گھوم رہے ہیں، دائیں بائیں ہر جگہ گھوم رہے ہیں. ہر وزیر مشیر گھر 3-4 نینجا ٹرٹل نظر رکھی ہوئی ہے. نینجا ٹرٹل سے ڈریں، خوف کھائیں، ان کو کارٹون نہ سمجھیں. وہ مذاق نہیں، وہ کسی قسم کے مذاقی موڈ میں نہیں ہے. اور وہ نینجا ٹرٹل بھی اتفاق سے وہی سوچ رہے ہیں جو عوام سوچ رہی ہے. ان کے بھی عوامی نینجا ٹرٹلز ہیں، ان سے ڈریں. اور یہ ملک کے اندر جمہوریت اور یہ آپ کی امریت اور فلانا دھماکنے ڈھکوسلے جو وہاں ہوئے تھے باہر سے کرٹسی کونڈلیزا رائس اور مارک گرانٹ، وہ بھی بیزار ہو گئے اس سے. کونڈلیزا رائس تو پتہ نہیں کہاں گئی، وہ بیزار ہو گئے، وہ تھک گئے، مر گئے، کھپ گئے کہ کیا مصیبت ہم چھوڑ کے چلے گئے. یعنی پاکستان میں جمہوریت کا وہی حال ہوا ہے جو افغانستان میں حامد کرزئی کا ہوا ہے. وہ حامد کرزئی کے تحت انہوں نے ایک ٹھگ بنارسی کو وہاں بٹھایا، آخر میں گالیاں کھا رہے ہیں اس سے. وہ چور نکلا، اس کے بچے بھی چور نکلے، اس کے بھائی بھی چور نکلے. اور وہ حامد کرزئی والی جمہوریت پاکستان میں NRO جمہوریت تھی. اب مسئلہ یہ کہ اس سے کیسے نکلنا ہے، میرے خیال سے اگلے 4-5 دن میں یہ بیٹھ کے فیصلہ طے کر لیں. ورنہ یہ ہے کہ ورنہ تو پھر ورنہ ہے، ورنہ یہ ڈیڈ لاک برقرار رہے گا. ورنہ سے کیا ڈرنا، ورنہ سے کیا ڈرنا، ورنہ تو ہوگا. لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے میاں نواز شریف واپس آ کے بہت سنجیدگی کے ساتھ دیکھیں، جب معاملہ خراب ہوتا ہے نا، ہماری بدقسمتی سیاستدان وہ نینجا ٹرٹل آ کے ان کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں نا، یوسف بھی ہنس رہے ہوتے ہیں. ان کو یقین نہیں آتا کہ ہم نینجا ٹرٹل لے کے جا رہے ہیں، کہ ان کو پھر قلعے ولوں میں ڈال کے ان کو کٹ لگتی ہے. بعد میں ان کو خیال آتا ہے کہ اوہ ہو یہ تو کارٹون نہیں تھے، یہ تو اصل میں کوئی اور تھے، کوئی اور لوگ تھے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ناظرین آپ کو بھی بہت شکریہ. میری طرف سے خدا حافظ. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے دوستوں رشتے داروں کے نواز کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.